आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क आज अपना 78वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया। कौम से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि अगर मुल्क के 140 करोड़ अवाम मजबूत इरादे और एक साथ मिलकर एक समत अख्तियार करेंगे तो मुल्क 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। वजीर आज़म का कहना है कि भारत का खला का दरख्शां शोबा भारत को एक मजबूत मुल्क बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। सरकार अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटों का इजाफा करेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्ला अफवाज और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स के लिए बहादुरी के 103 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। भारत ने दलदली जमीन के नेटवर्क में 3 नए रामसर मकामात का इजाफा किया है। इसके साथ ही इसकी तादाद 85 हो गई है। और खेलों से मुताल्लिक सालिसी की अदालत ने ओलंपिक से नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 78वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी लाल किले पर कौमी परचम लहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यकीन का इजहार किया कि अगर मुल्क के 140 करोड़ अवाम अज़्म करें और मुत्तहिद होकर एक समत में आगे बढ़ें तो भारत तमाम रुकावटों को उबूर करके 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने मुल्क मुकद्दम पॉलिसी के साथ बहुत सी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए काफी मेहनत जारी है और मुल्क के करोड़ों लोगों से तजावीज हासिल की जा रही हैं। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। अपने खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि ये मुल्क हर शहीद और मुजाहिद आज़ादी का मकरूज और उनका एहसानमंद है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन अजीम हस्तियों को सलाम पेश करने का मौका है जो पूरे अज़्म के साथ मुल्क की हिफाजत, इसकी तामीर और मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए वक्फ हैं। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि 1857 की आज़ादी की जद्दोजहद से कबल भी बहुत से कबायली इलाके ऐसे थे जहां आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। वजीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। वजीर आज़म ने कुदरती आफात में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतासर अफराद से हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि मुल्क इस मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना है। वजीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। ये इस्लाहात तारीफ या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने उजागर किया कि मुल्क के हर शोबे में एक जदीद और आला निज़ाम मौजूद है, चाहे वो सियाहत हो, MSME, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत या कोई और शोबा हो। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को आगे लाकर क़यादत करना चाहता है। जनाब मोदी ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई इस्लाहात की गई हैं। वजीर आज़म ने अपने यौम आज़ादी के खिताब के दौरान भारत के मुतहर्रिक खलाई शोबे की सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि खला का सेक्टर भारत को एक मजबूत मुल्क बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खला के सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप्स सामने आए हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जो कभी दहशतगर्दी का शिकार था अब मजबूत और मुस्तहकम हो गया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय उस वक्त फख्र से लबरेज हो गया जब मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने सर्जिकल स्ट्राइक और फजाई हमले किए।
یہی دیش ہیں جو کبھی آتتائی آتنکوادی ہمیں آ کر کے مار کے چلے جاتے تھے. جب دیش کی سینا سرجیکل اسٹرائک کرتی ہے, جب دیش کی سینا ایئر اسٹرائک کرتی ہے, تو دیش کے نوجوانوں کا سینہ گرو سے اونچا ہو جاتا ہے. اور یہی باتیں ہیں جو آج 140 کروڑ دیش واسیوں کا من گرو سے بھرا ہوا ہے, آتم وشواس سے بھرا ہوا ہے. وزیر اعظم نے اسے بدقسمتی قرار دیا کہ آزادی کے بعد بھی لوگ مدد مانگنے کے لیے حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار نے طرز حکمرانی کے اس ماڈل کو تبدیل کر دیا اور آج سرکار خود ہی مستفیدین کے پاس جاتی ہے. انہوں نے اجاگر کیا کہ آج سرکار خود عوام کو گیس چولہا, پانی, بجلی اور مالی مدد فراہم کرتی ہے. جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 10 سال کے دوران 10 کروڑ خواتین اپنی مدد آپ گروپوں میں شامل ہوئی ہیں اور مالی طور پر خود کفیل اور آزاد ہو گئی ہیں. وزیر اعظم نے خواتین کے خلاف تشدد اور جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تشدد اور جرائم کے مرتکب افراد کو سزا دی جانی چاہیے اور انہیں جلد سے جلد گرفتار کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجرموں کو دی جانے والی سزاؤں کو بھی بڑے پیمانے پر عام کیا جائے تاکہ لوگ اس جرم کو کرنے سے خوفزدہ ہو جائیں. ہماری ماتاؤں, بہنوں, بیٹیوں کے پرتی جو اتیاچار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا آکروش ہے. اس کو دیش کو, سماج کو, ہماری راجیہ سرکاروں کو گمبھیرتا سے لینا ہوگا. مہیلاؤں کے ورودھ اپرادھوں کی جلد سے جلد جانچ ہو, راکشسی کرتیہ کرنے والوں کو جلد سے جلد کڑی سزا ہو. وہ سماج میں وشواس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ آئندہ 5 برسوں میں 75,000 نئی میڈیکل سیٹوں میں اضافہ کیا جائے گا. جناب مودی نے کہا کہ طلبہ نے بیرون ملک طبی تعلیم کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں, لہذا حکومت آئندہ 5 برسوں میں 75,000 نئی میڈیکل سیٹیں تشکیل دے گی. اس سلسلے میں ملک میں طبی تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوگا. قریب 25,000 یوا ہر سال ودیش میں میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں, اور اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں میڈیکل لائن میں 75,000 نئی سیٹیں بنائی جائے گی. وکست بھارت 2047 وہ سوستھ بھارت بھی ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت میں انجام دی گئی اصلاحات میں بینکنگ سیکٹر کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلے بینکنگ شعبہ سخت مشکلات کا شکار تھا, لیکن آج اس شعبے میں ترقی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی بینکس ان چند بینکوں میں سے ہیں جو عالمی سطح پر مضبوط ہیں اور ایسا ان کی حکومت کی جانب سے کی گئی بڑی اصلاحات کی بدولت ہوا ہے. جناب مودی نے کہا کہ مضبوط بینکنگ نظام نے باضابطہ معیشت کو مضبوطی فراہم کی ہے. وزیر اعظم مودی نے ملک میں ایک سیکولر سول کوڈ نافذ کرنے کی بھی وکالت کی اور کہا کہ سپریم کورٹ نے 12 یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں صحیح معنی میں ایک سیکولر سول کوڈ کی ضرورت ہے. جناب مودی نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ یکساں سول کوڈ کے معاملے پر غور کریں. سمے کی مانگ ہے کہ دیش میں ایک سیکولر سول کوڈ ہو. ہم نے کمیونل سول کوڈ میں 75 سال بتائے ہیں, اب ہمیں سیکولر سول کوڈ کی طرف جانا ہوگا, اور تب جا کر کے دیش میں دھرم کے آدھار پر جو بھید بھاؤ ہو رہے ہیں, سامانیہ ناگرک کو جو دوری محسوس ہوتی ہے, اس سے ہمیں مکتی ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ ان کی سرکار نے فوجداری قوانین میں اصلاحات کی ہیں. انہوں نے کہا کہ نئے فوجداری قوانین کا بنیادی مقصد شہریوں کو سزا نہیں بلکہ انصاف فراہم کرنا ہے. بنگلہ دیش کے سلسلے میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر بھارت کو وہاں کے حالات پر تشویش ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بنگلہ دیش میں جلد ہی حالات معمول پر آ جائیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے اہلکاروں کو 103 شجاعت ایوارڈ دیے جانے کی منظوری دی ہے. یہ ہیں 3 بعد از مرگ سمیت 4 کیرتی چکر, 4 بعد از مرگ سمیت 18 شوریہ چکر اور سینا میڈل. شجاعت کے لیے 1 بار. شجاعت کے لیے ایوارڈز میں 2 بعد از مرگ سمیت 63 سینا میڈلز, 11 نوسینا میڈلز اور 6 وایو سینا میڈلز شامل ہیں. صدر جمہوریہ نے 39 مینشن اینڈ ڈسپیچز کو بھی منظوری دی ہے, جن میں مختلف فوجی کارروائیوں میں گراں قدر خدمات کے لیے آرمی ڈاگ کینٹ کو بعد از مرگ دیا جانا شامل ہے.
ان کارروائیوں میں آپریشن رکشک، آپریشن سنو لیپرڈ، آپریشن ساہتیہ، آپریشن حفاظت، آپریشن آرکڈ اور آپریشن کچال شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے بھارتی ساحلی محافظ دستے کو امتیازی خدمات کے سلسلے میں صدر کے تٹ رکشک میڈل، شجاعت کے لیے ایک تٹ رکشک میڈل اور شاندار خدمات کے لیے تٹ رکشک میڈلز کو بھی منظوری دی۔ صدر جمہوریہ نے صدر کے پولیس میڈلز برائے نمایاں خدمات اور پولیس میڈلز برائے امتیازی خدمات کو بھی منظوری دی۔ پولیس، آگ بجھانے کے محکمے، ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس اور اصلاحی خدمات سے متعلق محکمے کے 1037 اہلکاروں کو یوم آزادی کے موقع پر شجاعت اور خدمات کے میڈل سے نوازا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شجاعت کے ایوارڈز اور خدمات کے میڈلز حاصل کرنے والے اہلکاروں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب شاہ نے کہا کہ مثالی خدمات کے صلے میں ایوارڈز عطا کیے جانے سے سیکیورٹی کے نظام کو ایک نئی جہت ملے گی اور اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں یوم آزادی کے موقع پر کیڑے کی نگرانی کے قومی نظام کا آغاز کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کا یہ ڈیجیٹل اقدام کیڑے کے بندوبست سے متعلق بروقت اور درست ایڈوائزری فراہم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ جیسی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت نے دلدلی زمین کے اپنے نیٹ ورک میں مزید 3 رامسر مقامات کا اضافہ کیا ہے، جس سے رامسر مقامات کی تعداد 85 ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو میں واقع ننجرائن برڈ سینکچری اور کزوویلی برڈ سینکچری، نیز مدھیہ پردیش میں واقع توا ریزروائر کو بھارت کے رامسر مقامات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ یہ کامیابی وزیر اعظم نریندر مودی کی خصوصی توجہ کی عکاسی کرتی ہے جو انہوں نے فطرت کے ساتھ ہم آہنگی قائم کرنے پر دی ہے۔ وزیر اعظم نے اسے بھارت کے لیے خوشی کا موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ حصولیابی پائیدار ترقی کے ساتھ ساتھ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی حکومت کی ترجیح کو بیان کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل راشٹرپتی بھون میں اس بھارتی اولمپک دستے سے ملاقات کی جس نے حال ہی میں اختتام پذیر پیرس اولمپکس میں حصہ لیا تھا۔ صدر جمہوریہ نے کھلاڑیوں کی بہترین کوششوں، شاندار کارکردگی کے لیے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کھلاڑی ملک کے سبھی نوجوانوں، بالخصوص نوجوان کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہیں۔ کھیلوں سے متعلق ثالثی عدالت CAS نے پہلوان ونیش پھوگاٹ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے پیرس اولمپک سے نااہل قرار دیے جانے کے معاملے کو چیلنج کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مشترکہ چاندی کا تمغہ حاصل کرنے کی ان کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ CAS کے ایڈ ہاک ڈویژن نے کیس کی سماعت کے بعد ان کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ونیش پھوگاٹ اس وقت نااہل قرار دی گئی تھی جب سونے کے تمغے کے لیے مقابلے والے دن ان کا وزن 50 کلو گرام کے زمرے سے 100 گرام زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھوگاٹ نے مشترکہ چاندی کے تمغے کے لیے CAS سے رجوع کیا تھا۔ اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر PT اوشا نے ایک بیان میں CAS کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ IOA نے کہا ہے کہ وہ پھوگاٹ کے لیے ممکنہ مزید قانونی کارروائی کی تلاش کر رہی ہے۔ ہاکی انڈیا نے مائناز گول کیپر PR سریجیش کے اعزاز میں 16 نمبر کی جرسی کو مردوں کی قومی سینئر ٹیم سے ریٹائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں ہاکی انڈیا نے سریجیش کو گاڈ آف ماڈرن انڈین ہاکی قرار دیا ہے۔ کھیلوں کے ادارے نے کہا ہے کہ سینئر ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی 16 نمبر کی جرسی نہیں پہنے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شبانہ بیگم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے 78ویں یوم آزادی سے قبل صدر جمہوریہ کے قوم سے خطاب میں دیے گئے بیانات کو سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے صدر مرمو کے اس بیان کو اولویت دی ہے کہ بھارت کو خود کفیل بنانے میں کسانوں کا بے مثال تعاون ہے، جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے صدر کے اس بیان کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے کہ سماجی انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات ہونے کی خبر بھی آج کے تقریباً سبھی اخبارات میں ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک آج اپنا 78واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں لال قلعے کی فصیل سے قومی پرچم لہرایا۔
قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ملک کے 140 کروڑ عوام مضبوط ارادے اور ایک ساتھ مل کر ایک سمت اختیار کریں گے تو ملک 2047 تک وکست بھارت بن جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت کا خلا کا درخشاں شعبہ بھارت کو ایک مضبوط ملک بنانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ سرکار اگلے 5 برسوں میں 75,000 نئی میڈیکل سیٹوں کا اضافہ کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے لیے بہادری کے 103 ایوارڈز کو منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔